देखने और सुनने वालों की खिदमत में मेरा सलाम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स था, फितरती तौर पर नहायत कायल और नाकारा, हमेशा किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला रहता। तो रोज़ाना सुबह आँख खुलते ही खुदा से दुआ करता, या अल्लाह मुझे मेहनत और मशक्क़त के बगैर रोज़ी दे दे। जब तूने मुझे कायल और बीमारी पैदा किया तो फिर गैब से रोज़ी अता कर। मेहनत मशक्क़त के अज़ाब में मुझे मत डाल, ताकि मैं तेरे ही दर का बगारी बना रहूं। वाला ये भी कोई इंसाफ है कि ज़ख्मी पुश्त वाले गधों पर घोड़ों और ऊँटों का बोझ ला दिया जाए। एक मुद्दत तक रोज़ाना यही दुआ करना उसका मशगला रहा। लोग इसकी दुआ सुनते और इसका मजाक उड़ाते। ये हकीकत है कि खुदा सबकी दुआएं सुनता और मुरादें पूरी करता है। इसने खुद अपनी किताब पाक में कहा है, मुझे पुकारो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। तुम्हारी दुआएं कबूल करने वाला भी मैं ही हूँ। वाह बंदे की दुआ कैसी हो। किस्सा मुख्तसर, इस शख्स की दुआओं और रोने धोने की जब इसने हद कर दी तो रहमत रब्बानी को जोश आया और सुनने वाला ना मांगने वाले की बात सुनी। वही शख्स सुबह मुँह अंधेरे उसी दुआ में हाफजारी के साथ मशगूल था कि एक हवारा गाय ने टक्कर मारकर इसके मकान का दरवाज़ा तोड़ डाला और घर में घुस आई। इसने फौरन घेर गार के गाय को पकड़ लिया, इसके हाथ पांव बांधे और बेतामल हल्क पर छुरी फेर कर ज़बह कर दिया। फिर कसाब को बुलाया और उसकी खाल उतार कर गोश्त के पार्चे और बोटियाँ बना दे। इतने में गाय के मालिक को भी खबर मिल गई। वो पहले ही अपने गाय की तलाश में गली कीचों में खाक छान रहा था। भागता भागता आया, क्या देखा कि उसकी गाय ज़बह हो चुकी है। अब कसाब इसकी टिक्का बोटी करने में मसरूफ़ है। उसने दुआई दी और चिल्लाना शुरू किया, ऐ ज़ालिम शख्स, ये क्या गज़ब, क्या ये गाय तेरी थी? ये तो मेरी मालकियत थी, भुदक कर निकल गई थी। तुझे भला क्या हक है कि इसे पकड़कर ज़बह करने का? दुआ मांगने वाले ने जवाब दिया, सुने बरादर, ज़्यादा चीखने चलाने की ज़रूरत नहीं। मैं बरसों से इस दुआ में मसरूफ़ हूँ। इलाही तू मुझे मेहनत और मशक्क़त के बगैर रोज़ी अता फरमा। आज खुदा खुदा करके खुदा ने मेरी दुआ को शरफ़ कबूलियत बख्शा है और गाय मेरे घर भेज दी। जब मैंने इसे घर में दाखिल होते देखा तो समझ गया अल्लाह ताला ने मेहनत और मशक्क़त के बगैर मेरा रिज़्क भेजा है। मैंने इसे पकड़ा और ज़बह कर दिया। ये जवाब सुनकर गाय के मालिक के गज़ब गज़ब की इंतहा न रही। इसने पहले तो उस शख्स की खूब पिटाई की, फिर पकड़ा और धक्के देता हुआ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में ले चला कि वहीं चलकर तुझे इस जुल्म की सज़ा दिलवाऊंगा। क्या खूब बहाना बनाया है। मैं तो खुदा से बेमेहनत रोज़ी मांगता था। ए उमक, अगर मास दुआ मांग कर और दूसरा का माल हजम करने की इजाज़त हो तो फिर कोई कुछ न करता। सिर्फ दुआ के बलबूते पर सारे लोग दौलत के मालिक और हकदार बन जाते। लोगों ने भी गाय की मालिक की बातें सुनी और उसी को हकदार करार दे दिया। दुआ मांगने वाले को जालिम कहने लगे। एक मर्द दाना ने उसे कहा, ए अक्ल के दुश्मन, महज दुआ के भरोसे पर हर कोई शख्स कैसे मालदार हो सकता है। ऐसा फेल शरीयत ने कभी जायज़ करार नहीं दिया।
کسی شے کی ملکیت حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ شے خریدی جائے، دوسرا یہ ہے کہ بھیک مانگ کر حاصل کرے، تیسرا یہ ہے کہ کوئی اپنی خوشی سے دے دے، چوتھا یہ ہے کہ مرتے وقت تیرے حق میں وصیت کر جائے۔ اب یا تو اس بیچارے کی گائے واپس کر یا سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جا۔ قصہ مختصر، حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا۔ سب سے پہلے گائے کے مالک نے دعویٰ پیش کیا اور کہا، اے پیغمبر خدا، میری گائے بھٹک کر شہر کی گلی کوچوں میں آوارہ پھر رہی تھی۔ اتفاق سے اس شخص کے گھر میں جا گھسی۔ یہ خدا جانے کب سے اس کی تاک لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے میری گائے کو پکڑ کر ذبح کیا۔ اب میں آپ کے سامنے فریاد کرتا ہوں، اس سے دریافت فرمائیں کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کرنے والے سے فرمایا، ہاں اے شخص، اب تیری باری ہے، سچ سچ بتا، تو نے گائے پکڑ کر ذبح کیوں کی؟ ادھر ادھر کی مت ہانکو، معقول بات کہو تاکہ فیصلہ دو ٹوک کیا جا سکے۔ اس نے عرض کیا، اے داؤد، اس شہر کے سبھی لوگ، کیا مرد کیا عورت، مجھے جانتے پہچانتے ہیں۔ آج تک میں نے کسی کا مال نہ چوری کیا، نہ کسی کو ناجائز پریشان کیا۔ میرا یہ طریقہ گزشتہ 7 سال سے ہے کہ شب و روز حق بار تعالیٰ کے اقدس میں رو رو کر یہ دعا کرتا ہوں، مجھے محنت اور مشقت کے بغیر حلال کی روزی عطا فرما۔ شہر کے تمام مرد و زن یہ دعا سنتے اور میرا مذاق اڑاتے تھے۔ آپ چاہیں تو کسی سے بھی میری اس بات کی تصدیق فرما سکتے ہیں۔ وہ سیدھا لباس والا فقیر جھوٹ کہتا ہے یا سچ؟ اگر مسلسل دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری سنی اور یہ گائے خود بخود میرے مکان کا دروازہ توڑ کر اندر گھس آئی، میری آنکھوں میں اسے دیکھتے ہی نور آ گیا، اس لیے نہیں کہ رزق حلال بے محنت کی ملا، بلکہ اس لیے کہ حق اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی۔ میں نے گائے کو پکڑ کر اس نیت کے ساتھ ذبح کیا کہ شکرانے کے طور پر اس کا گوشت غریبوں اور فقیروں میں تقسیم کروں گا۔ ابھی اسی مقصد کے لیے قصاب اس کے گوشت کے پاچے بنا رہا تھا، یہ شخص نہ جانے کہاں سے شور مچاتا ہوا آ گیا اور کہا، گائے میری ہے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا مگر یہ کچھ سنتا ہی نہیں، اور تو اور دوسرے لوگ بھی اس کی ہاں میں ہاں بنانے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی یہ تقریر سن کر فرمایا، اب لمبی لمبی باتوں کو ترک کر اور کوئی ایسی معقول دلیل دے جس سے یہ ثابت ہو کہ کسی کی گائے پکڑ کر بغیر اجازت، بغیر مالکیت کے ذبح کر لینا کس حد تک جائز ہے؟ کیا وہ گائے تجھے مالک نے بخش دی تھی یا تو نے اس سے خریدی تھی؟ بہرحال تیرے بیان سے اتنا تو ثابت ہو گیا کہ وہ گائے تجھے مالک نے نہ دی نہ تو نے خریدی، لہذا اب اس کی قیمت اس کے مالک کو ادا کر دے۔ اگر تیرے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر کسی سے قرض لے، بس یہی ایک صورت ہے۔ وہاں مانگنے والے نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، اے داؤد، آپ بھی وہی کہتے ہیں جو دوسرے کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک آہ دردناک اس کے دل سے نکلی اور اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا، اے میرے دل کی تپش جاننے والے، تو داؤد کو روشنی دکھا، اسے صحیح راستے پر ڈال دے۔ یہ کہہ کر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس کا رونا ایسا نہ تھا جو سنگ کو بھی موم نہ کر دیتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی دل دہل گیا۔
انہوں نے گائے کے مالک سے کہا، اے گائے والے، مجھے ایک دن کی مہلت دے دے تاکہ میں خلوت میں جا کر اپنے رب سے ہدایت طلب کروں، وہی سب بیدوں اور رازوں سے واقف ہے۔ خدا کے پیغمبر نے تنہائی میں جا کر عبادت شروع کی اور اپنے مکان کا دروازہ بند کر دیا۔ خدام کو حکم دیا، کسی شخص کو اس خلوت میں مخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اسرار کھول دیے اور ایک ایک بات اپنے برگزیدہ پیغمبر کے قلب میں ڈال دی۔ حضرت داؤد نے شکر کا سجدہ ادا کیا اور مکان کا دروازہ کھلوا دیا۔ اگلے روز مدعی اور مدعا علیہ دونوں کو طلب کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے گائے والے سے کہا، اب اس شخص کا پیچھا تو چھوڑ دے اور اسے معاف کر دے۔ جب حق اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی ہے تو بھی اس کی ستاری کا حق ادا کر اور اپنے گائے کی طرف سے صبر کر۔ اور گل گباڑا کرنے لگا۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے گائے والے کو اپنے قریب لایا اور کہا، اے بدبخت، اس اگامے سے باز رہ، دیکھ کہیں یہ تیری ہلاکت کا باعث نہ بن جائے۔ تیری تقدیر کھوٹی ہے، جو تو نے بویا ہے وہ اب کاٹ جا۔ میں حکم دیتا ہوں تیرے بچے، تیری بیوی اس دعا مانگنے والے شخص کے لونڈی اور غلام بنا دیے گئے۔ یہ حکم سنتے ہی گائے والا دیوار سے اپنا سر پھوڑنے لگا۔ تماشائی بھی اس کے حال پر ترس کھانے لگے، کیونکہ پیغمبر خدا کے احکام کی اصل وجہ سے ناواقف تھے۔ ایک دو آدمیوں نے جرأت کی اور حضرت داؤد کی خدمت میں عرض کیا، اے نبی، آپ کی ذات برکات سے ایسے سری و ظلم سرزد نہ ہونا چاہیے۔ ہم سب حیرت میں ہیں کہ ایک بے قصور گائے والے پر آپ نے اتنا عطا فرمایا۔ جس شخص نے اس کی گائے ناک پکڑ کر ذبح کر ڈالی، اسے بری کر دیا۔ حضرت داؤد نے فرمایا، شاید وہ وقت آن پہنچا ہے جب اس گائے والے کے پوشیدہ راز ظاہر کر دیے جائیں۔ آؤ تم سب میرے ساتھ جنگل کی طرف چلو، وہاں دریا کے کنارے سب راز کھولا جاتا ہے۔ پوری بستی میں منادی کرا دو کہ سب مرد اپنے گھروں سے نکل کر تاکہ اس راز سے آگاہ ہو جائیں۔ یہ سن کر سب حیران ہوئے اور حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، سنو اے لوگو، ظالم اور فاسق لوگ اپنا پردہ خود ہی چاک کیا کرتے ہیں۔ یاد رکھو، ظلم ہمیشہ عروق کی گہرائیوں میں دبکا رہتا ہے، لیکن ظالم اسے خود لوگوں پر کھول دیتا ہے۔ غرض حضرت داؤد علیہ السلام کی ہمراہ شہر کے سب مرد اس جنگل کی طرف چلے گئے۔ گائے والا بھی ان کے ساتھ تھا۔ جب وہ ایک گھنے درخت کے قریب پہنچے تو حضرت داؤد نے حکم دیا، مدعی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی۔ پیغمبر نے فرمایا، اے سگ دنیا سن، پہلے تو نے اس دعا مانگنے والے کے دادا کو قتل کیا تھا۔ اس جرم کی پاداش میں تو اس کے باپ کا غلام بنایا گیا، پھر تو نے موقع پا کر اس کے باپ کو بھی اسی درخت تلے قتل کیا، اس کے مال و اسباب پر قبضہ جمایا۔ تیری بیوی اس مقتول کی لونڈی تھی، اس نے بھی مالک سے نمک حرامی کی، لہذا اب جو اولاد لڑکے اور لڑکیاں ہیں اس لونڈی کے وطن سے، وہ سب اس دعا مانگنے والے کی ملکیت ہے۔ تو نے شرع کے مطابق اس مقدمے کا فیصلہ مانگا تھا۔ شرع نے
جو فیصلہ کیا وہ میں نے تجھے سنا دیا، اب اس کی تعمیل تیرا فرض ہے۔ تجھے یاد نہیں اپنے آقا کو تو نے کس بےرحمی سے اس مقام پر قتل کیا تھا؟ اس مرد خدا نے تیری کیسی کیسی محنت سماجت کی تھی، لیکن تو نے اپنے صفاقی اور شکل قلبی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ خدا کی پناہ تو نے اسے اسی چھری سے ذبح کیا جس طرح دعا مانگنے والے نے تیری گائے کو ذبح کیا۔ پھر تو نے وہ خون آلود چھری بھی راز فاش ہونے کے خوف سے گڑھا کھود کر دفن کر دی، اب تک وہیں موجود ہے۔ اے لوگو، یہاں زمین کھودو، اس کے آقا کا سر بھی چھری کے ساتھ دفن ملے گا۔ چھری اس قاتل کتے کی ہے، ثبوت یہ ہے کہ اس پر اس کا نام کندہ ہے۔ حضرت داؤد کے ارشاد کے مطابق زمین کھودی گئی تو ایک گڑھے کے اندر سے ایک شخص کی کھوپڑی ملی، تیز دھار کی لمبی سے چھری برآمد ہوئی۔ اب تو گائے والا تھر تھر کانپنے لگا، اس نے حضرت داؤد کے قدموں پر گر کر اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ تماشائیوں پر سکتے کا عالم طاری تھا، کیونکہ کوئی ایسا نہ تھا جس نے خدا کے پیغمبر پر بد زنی یا بدگمانی نہ کی ہو۔ لوگوں نے اپنے سروں سے کپڑا اور ٹوپیاں ہٹا دیں، ننگے سر ان کے سامنے آئے اور عرض کیا، اے داؤد، ہم فطرتی طور پر نابینا ثابت ہوئے، کیونکہ آپ نے اپنی زبان مبارک سے جو فرمایا تھا اس پر ہم نے اعتبار نہ کیا، اس لیے آپ ہماری گستاخی معاف فرما دیں۔ بے شک آپ کا معجزہ ثابت ہو گیا۔ حضرت داؤد نے سب کو معاف کیا، پھر گائے والے کے بارے میں حکم دیا، چونکہ اس شخص کا ظلم کھل چکا ہے اور یہ قاتل ہے، اس لیے شریعت کا فیصلہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اسے قصاص کیا جائے۔ چنانچہ اسے اسی چھری سے اس کی گردن اڑا دی گئی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، خدا علیم اور گنہگاروں کے ساتھ رعایت کرتا ہے، لیکن جب ظلم حد سے سوا ہو جاتا ہے تو خدا ظالم کو رسوا کر دیتا ہے۔ اجازت اس دعا کے ساتھ، اللہ ہمیں ظالم ظلموں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔